SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक अहम टॉपिक है जो बेशुमार पाकिस्तानियों का मसला है, वो है विरासती जायदाद की तकसीम। आज मैं अपने इस टॉपिक में बताऊँगा कि मैयत के वारसान में कौन कौन शामिल है, उनका कितना हिस्सा होता है, और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनकूला व गैर मनकूला जायदाद कौन सी होती है, और उसकी तकसीम जो है वारसान में वो कैसे अमल में आती है। इसके अलावा विरासती जायदाद की तकसीम, खानगी तकसीम जो है वो कैसे होगी और बज़रिया अदालत तकसीम कैसे होगी, और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नाकाबिले तकसीम हो उसकी तकसीम कैसे अमल में आती है। ये सारे मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में बयान करूँगा। अगर आपने मेरे इस वीडियो जो मेरे चैनल है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट के नाम से, उसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, ताकि दोस्तों को भी मेरी जो ये वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। अब अपने टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। इंसान ज़िंदगी में आपने बेशुमार लोगों को देखा होगा कि जो गुर्बत में जो है वो पैदा होते हैं, गुर्बत के माहौल में, और उसके बाद वो मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते वो तरक्की के मनाज़िल तय करते हैं। और बेशुमार लोग जो हैं जो एक गरीब घर से होते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, वो बाद में करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ के मालिक हो जाते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ मेहनत करते करते जब तक वो हासिल करते हैं तब जो है अक्सर लोगों की जो है वफ़ात हो जाती है, क्योंकि वो एक उम्र लगती है उनको तरक्की के मनाज़िल तय करते हुए। लेकिन यही प्रॉपर्टीज़ जिसके लिए वो सारी उम्र मेहनत करते हैं, जिसके लिए वो औलाद के लिए स्ट्रगल करते हैं, बाद में यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो औलाद में झगड़ों का बायस बन जाती हैं। बेशुमार जगह होता है कि लोग आपस में बैठकर उनका इत्तेफाक होता है कि वो मामलात को सुलझा लेते हैं और ख़ुद ही जो है कुछ बेहतर अंदाज में तकसीम कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह देखा गया है कि जिस शख्स की जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके औलाद में, उसके रिश्तेदारों में उतने ही ज़्यादा मसाइल बनते हैं। भाई भाई के ख़िलाफ़ हो जाता है, बहनें जो हैं उनके भाइयों से इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, अगर बहनों के भाइयों से ना हो तो शोहर से हो जाते हैं, इन्हीं जायदादों की वजह से। आज जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने में जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो बुनियादी बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो विरासत है वो मैयत की होती है। आम तौर पे लोग समझते हैं कि जी मेरा वालिद है, उसकी इतनी जायदादें, मेरे उसमें इतना हिस्सा है, बेटियाँ समझती हैं। लेकिन अगर आपके वालिद साहब हयात हैं तो उनकी चाहे जितनी भी जायदादें हैं, चाहे जितनी भी रकम है, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है जब तक कि वो हयात हैं। जैसे ही किसी शख्स का दम निकलता है और वो उसकी वफ़ात होती है, वैसे ही उसके शरई वारसान, उसकी जायदादों के शरई वारसान जो हैं वो मालिक बन जाते हैं। इसी तरह ये विरासत जो है, ये मालिक जो है, वारिस जो होते हैं, ये इंतकाल चढ़ाने से या वैसे नहीं बनते, बल्कि ये उसी लम्हे बन जाते हैं शरई तौर पे, कानूनी तौर पे, जब मूरस से आला उसे कहते हैं, उसकी जो है वफ़ात होती है। और फिर होता ये है कि जिस बंदे की वफ़ात हुई होती है तो उस वक़्त अक्सर बेटियां जो हैं वो उसकी ब्याही होती हैं, कोई कराची की ब्याह गई होती है, कोई लाहौर गई हुई है, कोई मुख्तलिफ़ शहरों में गई होती हैं। इस तरह कुछ भाई भी अलग रह रहे होते हैं। जिस शख्स के पास जायदाद का कब्ज़ा होता है, दुकान है या मकान है,
جس بھائی کے پاس یا جس وارث کے پاس، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جائیداد کی تقسیم نہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک اس جائیداد سے انجوائے کرے، کیونکہ وہ قبضے میں ہوتا ہے، وہ وہاں رہائش پذیر ہوتا ہے، دکان ہوتی ہے تو وہ کرائے پہ دی ہوتی ہے، کرایہ لے رہا ہوتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے میکسیمم کہ وہ جتنا بھی طول دے سکے اس پروسیس کو، تقسیم کے پروسیس کو وہ دے، اور وہ اس کی مختلف ہیلو بہانوں سے کوششیں بھی کرتا ہے، یعنی کہ کوئی گاہک آ گیا تو اس کو بھگا دے گا، یا پھر وہ اتنی زیادہ قیمت رکھ دے گا اس جائیداد کی، بتا دے گا اگر کوئی آتا بھی ہے، تاکہ کوئی لینے والا ہی نہ ہو۔ اسی طرح جو لوگ باہر ہوتے ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں دوسرے شہروں میں، جو بھائی ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جائیداد کی جلد سے جلد تقسیم ہو اور انہیں جو ہے وہ رقم ملے۔ اگر کوئی بہنیں اپنے بھائیوں کے حق میں کوئی جائیداد چھوڑنے پہ بھی سوچ رہی ہوں، یوں ایسی بات ہو، تو وہ شوہروں سے ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے، شوہر ان سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ جائیداد جو ہے آپ نے حصہ کیوں چھوڑنا ہے، یا کبھی کبھی بہنیں ایگری بھی ہو جاتی ہیں اور بھائی ان کو لے کے چلے جاتے ہیں، جا کے اپنے نام کروا لیتے ہیں، یا وہ دھوکے سے بہنوں کو ختم کروا دیتے ہیں نام ان کا، تو یہ تمام ایشوز جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ میری ویڈیو کو آپ نے پورا سننا ہے۔ اس کے آخر میں ملتان کے ایک جو ہے بہترین شاعر ممتاز اطہر کی ایک غزل بھی پیش کروں گا جو ساری عمر آپ کو یاد رہے گی، اور وہ عام طور پہ غزلیں شاعری تقسیم رومانوی ہوتی ہیں زیادہ تر، لیکن وہ تقسیم جائیداد سے متعلق ہوگی، اور ایسا انہوں نے اپنے 4 شعروں میں ان مسائل کو پرویا ہے جس دکھ کرب سے لوگ گزرتے ہیں، جو کہ بہترین ہے، اور وہ میں اپنے اس لیکچر کے آخر میں بیان کروں گا۔ اب سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جب کسی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کون سی ہوتی ہے؟ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی مختلف جائیدادیں ہوتی ہیں، اور منقولہ جائیداد وہ ہوتی ہے جو موویبل ہے، جیسے پراپرٹی ہے، دکانیں ہیں، مکان ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں یہ جو جائیداد ہے یہ غیر منقولہ ہے، جائیدادیں، مکان، دکان۔ اسی طرح جو پراپرٹی موو ہو سکتی ہے اسے منقولہ کہتے ہیں، موویبل پراپرٹی۔ اس میں متوفی کے جو بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، متوفی کا کوئی انشورنس ہے اس نے کروائی ہوئی وہ، یا متوفی کو سرکاری ملازم تھا تو اس کی جو پینشن ہے، ڈیتھ گریجویٹی ہے، بینوڈ فنڈ ہے، اس طرح کے جو فنڈ ہوتے ہیں یہ سارے موویبل ہوتے ہیں۔ ان سب کے وارث جو ہے نا وہ شرعی حصے کے مطابق اس کے وارثان ہوتے ہیں، مگر آج میں صرف ڈسکس کروں گا جو ایموویبل پراپرٹی ہے، غیر منقولہ جو جائیداد ہے، جیسے کہ دکانیں ہیں، مکان ہیں، اس طرح کی پلاٹ ہیں، وہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ جو موویبل پراپرٹی ہے، منقولہ جائیداد، اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کے لیے میں ایک الگ لیکچر بیان کروں گا اس کی تفصیل، کیونکہ وہ الگ ٹاپک ہے اور ڈیٹیل سے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو جائیدادیں، جو مکان، دکان، پلاٹ اس کے نام پہ ہوں گے، اس کی حد تک جو ہے وہ کیسے تقسیم عمل میں آئے گی وہ میں آج اس اپنے لیکچر کے ذریعے جو ہے بیان کروں گا۔ اب سب سے پہلے میت کے وارثان کون کون ہوتے ہیں، ان کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ میت کے اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے وارثان کی بابت قرآن پاک میں سورۃ النساء میں تمام وارثان کا حصہ بتا دیا گیا ہے کہ کس کا حصہ کتنا ہوگا۔ حنفی لاء کے مطابق جو اگر کسی مرد کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کسی خاتون کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے وارثان میں اس کے والدین، بیوہ یا رنڈوا جو بھی ہو، اور اس کی اولاد شامل ہے، بیٹا بیٹیاں جو بھی ہوں، ان کی موجودگی میں کوئی دور کا وارث جو ہے وہ وارث نہیں ہو سکتا جائیداد کا، اس شخص کی جائیداد کا۔ اس میں جو حصے ہوں گے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے والدین زندہ ہیں، یا والد زندہ ہے یا والدہ زندہ ہے، تو دونوں کا حصہ 1/6 ہے۔ اگر جو بھی زندہ ہوگا اس کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر اس شخص کی اگر مرد ہے، اس کی بیوہ ہے، تو اس کا حصہ جو ہے 1/8 ہوگا اگر اس کی اولاد موجود ہے تو۔ اگر اس مرد کی اولاد نہیں ہے تو بیوہ کا حصہ پھر 1/4 ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ مرنے والی خاتون ہے تو اس کے والدین کا بھی وہی 1/6 حصہ ہوگا جو بھی زندہ ہوگا، اور اس کا جو شوہر ہوگا اس کا حصہ 1/4 ہوگا، یعنی چوتھا حصہ ہوگا جو اپنی بیوی کے جائیداد میں وہ وارث ہوگا، اور باقی جائیداد جو ہے اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اولاد میں تقسیم کا طریقہ کار ہے کہ جو بیٹا ہوگا اس کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ یہ ہے طریقہ کار جس کے تحت تقسیم عمل میں آتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اگر تو اس کی 1 بیٹی ہے تو تب والدین اور بیوہ یا رنڈوا کا حصہ نکال کے بیٹی کا جو حصہ ہے وہ
اس کو ملے گا نصف حصہ باقی جائیداد میں سے، اور باقی جو نصف ہے اس مرنے والے کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو پھر بیٹیوں کو جو باقی حصہ بنے گا والدین کا اور بیوہ رنوے کا حصہ نکال کے جو باقی حصہ ہوگا اس میں سے 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا اور 1/3 حصہ جو ہے اس کے باقی بہن بھائیوں کو جائے گا۔ یہ ہے اس حساب کے تحت جو ہے وراثت وہ تقسیم ہوگی۔ اب جو قانون ہے کہ اگر تو بھائی بہنیں آپس میں اتفاق سے ہی پراپرٹی کی تقسیم کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اکثر کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں ایسے، وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو خانگی تقسیم کہتے ہیں۔ وہ خود جو ہے کوئی ایک بھائی بعض اوقات ایک مکان لے لیتا ہے، اس کا ریٹ لگوا لیا جاتا ہے، اور جتنا شرعی حصہ باقیوں کو بنتا ہے اس کو نقد پیمنٹ کر دیتا ہے اور اس مکان کا خود مالک ہو جاتا ہے، ان سے بیان اپنے حق میں کروا لیتا ہے اور رجسٹرڈ بیان نامہ اپنے حق میں باقی وارثان سے وہ کروا لیتا ہے۔ اسی طرح یا خود ہی وہ مکان کو فروخت کر کے اس کی جو حصے ہوتے ہیں پراپرٹی کے وہ خود آپس میں وہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور ان میں آپس میں ڈسپیوٹ ہو، وہ کوئی ہر بندہ بھائی کو خاص حصہ لینا چاہے، دکان ہے یا مکان ہے یا ایک سے زیادہ لوگ رکھنا چاہیں اس کو، یا کوئی خاص حصہ ان کو پسند ہو اس طرح، یا ملکیت پہ یا اس کی قیمت پہ ڈسپیوٹ ہو، تو پھر کورٹ میں میٹر جاتا ہے۔ اس وقت جو 3 صوبے ہیں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، اس میں پارٹیشن ایکٹ جو پرانا ہی جو قانون ہے وہی اپلیکیبل ہے، لیکن پنجاب میں 2012 میں ایک نیا ایکٹ متعارف کرایا گیا ہے، اس کے تحت تقسیم کے جو مقدمات ہیں وہ ڈیل ہوتے ہیں۔ جو عام قانون ہے پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ تقسیم کا دعویٰ کرنے کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو جو مورث اعلیٰ تھا، اور اس کے نام جو جائیداد تھی وہ، اور جو اس کے وارثان ہے اس کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC جسے کہتے ہیں وہ جو ہے ہونا چاہیے، اور یہ 3 اور تمام جو بھی وارث ہیں ان کے نام ہونے چاہیے، اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو کورٹ میں کیس فائل ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی ایک شرعی وارث جو ہے وہ کیس فائل کر سکتا ہے۔ یہاں میں ایک اہم بات بتانا چاہوں گا کہ وراثتی جائیداد میں سب کا قبضہ تصور ہوتا ہے، یعنی ایک بہن اگر کراچی میں ہے، دوسری لاہور میں ہے، جائیداد ملتان میں ہے، یا کسی بھی شہر میں ہے اور بھائی کسی اور شہر میں رہتا ہے، بہنیں کسی اور شہر میں، سب کا قبضہ جسمانی قبضہ تصور ہوگا، کیونکہ ویسے تو قبضہ اس کا ہوتا ہے جو جائیداد میں بیٹھا ہو، لیکن وراثتی جائیداد میں سب کا قبضہ تصور ہوگا۔ اس میں جب کیس فائل ہوتا ہے تو کورٹ نے سب سے پہلے ابتدائی ڈگری جو ہے، جو کامن لا پرانا لا ہے اس کے تحت وہ اس نے پاس کرنی ہوتی ہے، جس میں وہ طے کرتی ہے کہ مرنے والے کے نام کیا جائیداد ہے، اس کی کب ڈیتھ ہوئی، اس کے وارث کون کون سے اور ان کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پریلیمنری ڈگری۔ جب یہ ڈگری پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس ڈگری کے بعد جو ہے وہ آگے جو کیس جو ہے وہ چلتا ہے، اور کورٹ جو ہے اس ڈگری کے مطابق جو ہے وہ آگے اس کو پروسیڈ کرتی ہے، اور کورٹ اس جو ڈگری پہلے اس نے پاس کی ہوتی ہے اسی کے مطابق پھر ایویڈنس طلب کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ کیا وہ دونوں جو پارٹیز خانگی کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ خانگی تقسیم کرنا چاہتے ہوں تو اس کا ایک سمپل طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ثالث مقرر کرتے ہیں، کورٹ میں درخواست دیتے ہیں کہ ہم اپنا معاملہ ثالث کے ذریعے طے کرنا چاہتے ہیں، ریفری ثالث جو بھی ہو وہ کورٹ میں اس کا نام دیتے ہیں، وہ پھر ان کی تقسیم کرتا ہے، ان سے پوچھ کرو، اس تقسیم کے مطابق پھر جائیداد جو ہے وہی جو تقسیم کا فارمولہ ہوتا ہے وہ کورٹ میں دے دیا جاتا ہے، اور اس کے تحت ہی تقسیم عمل میں کورٹ اس کو ڈگری بنا دیتی ہے، اس ڈگری کے تحت ہی وہ تمام اپنے اپنے حصے کے حد تک یا اس فارمولے کے تحت مالک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مالک جو ہے اس کا اس فارمولے پہ نہ آئے یا ثالثی کونسل کے ثالث کے تحت ان کا تقسیم عمل میں نہ آئے تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ پھر جو ہے کمیشن مقرر کرتی ہے خود، اور کورٹ جو ہے وہ جو بھی جائیدادیں ہوتی ہیں ان کی بابت کمیشن کو فیس پے کرتے ہیں تمام وارث مل کے، اور وہ جو کمیشن ہوتا ہے وہ موقع پہ آتا ہے، جائیداد کی مالیت جو ہوتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو وہ لگاتا ہے، اور جائیداد کیسے تقسیم ہو سکتی ہے اس کا پروسیس پھر دیکھا جاتا ہے کہ جائیداد کیسے تقسیم ہوگی۔ اب اس میں جائیدادیں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قابل تقسیم، ایک ہوتی ہے ناقابل تقسیم۔ جیسے اگر تو ایک شخص کے ایک مربع جائیداد زرعی جائیداد ہے اس کا تو ریونیو کا ہے الگ سے، اگر شہری جائیداد ہے 2 کنال کی کوٹھی ہے اس کی 2-3 حصے ہو سکتے ہیں، باقیوں کو پیمنٹ مل سکتی ہے، وہ تو پاسبل ہے، لیکن کچھ زیادہ ناقابل تقسیم ہوتی ہیں۔ جیسے ایک دکان ہے کسی اچھی مارکیٹ میں اور 1 کروڑ روپے کی دکان ہے، تو لہٰذا اگر اس میں 8 وارث ہیں
تو اس دکان کے، تو ظاہر ہے وہ 8 وارثوں میں تقسیم کریں گے تو چند گز ہی سب کے حصے میں آئیں گے. سو وہ ناقابل تقسیم اس جائیداد کہتے ہیں. اس جائیداد کی صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ یا تو کوئی ایک وارث اور اس کی قیمت لگ جائے اور ایک وارث اس کی قیمت ادا کر دے اور باقیوں کو پیمنٹ دے دے ان کے حصے کے مطابق اور خود اس کا مالک بن جائے، یا کورٹ کے ذریعے اس جائیداد کی نیلامی ہو اور جو رقم آئے وہ تمام وارثوں میں تقسیم ہو. یہ اس طرح جائیداد جو ہے بذریعہ کورٹ تقسیم ہوتی ہے. جو پنجاب میں جو 2012 میں پارٹیشن ایکٹ بنا ہے اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو اس کو شارٹ کیا گیا کہ یہ عدالت نے 6 ماہ کے اندر تقسیم کے کیس کا فیصلہ کرنا ہے ہر صورت میں. دوسرا اس میں یہ قرار دیا گیا کہ 30 دن کے اندر اگر جواب دعویٰ نہیں آتا تو عدالت نہ صرف حق ختم کرے گی بلکہ اس شخص کو جس کا حق ختم ہوگا اس کو آئندہ کی پروسیڈنگ میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک وارث جو ہے وہ کیس کر سکتا ہے تقسیم کا. جیسے پراپرٹی کے 15 وارث ہیں تو کوئی بھی ایک وارث تقسیم جائیداد کا کیس دائر کر سکتا ہے کورٹ میں، اور باقی اس میں دوسرے پارٹی جو ہے اس میں فریق بن جائیں گے. یہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات کاغذات کسی ایک بھائی کے پاس ہوتے تھے، باقی بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. سو جس کے اب یہ جو پنجاب میں قانون بنایا ہے اس میں انہوں نے قرار دیا کہ اگر کسی وارث کے پاس کاغذات نہیں بھی ہیں، ڈاکومنٹ، جیسے اس کے بعد والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا ملکیت کے کاغذ نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کیس فائل کر دے گا اور اس میں لکھ دے گا کہ ڈاکومنٹ فلاں وارث کے پاس ہیں، تو کورٹ اس سے طلب کروا لے گی اور اس کے تحت جو ہے اس کیس کا وہ فیصلہ ہوگا. اسی طرح جو پنجاب کا نیا قانون 2012 میں ایکٹ بنا ہے پارٹیشن ایکٹ، اس کے مطابق اگر جس بندے کے پاس قبضہ ہے جائیداد کا، کوئی دکان ہے یا مکان ہے اور وہ اس قبضے سے انجوائے کر رہا ہے، تو جب وہ عدالت میں آئے گا تو عدالت اس کو آرڈر کرے گی کہ وہ جائیداد کا جو میس پروفٹ ہے وہ پے کرے کورٹ میں تاکہ باقی وارثوں کو بھی حصہ ملے. یعنی جیسے جس جائیداد میں بیٹھا ہے، جس دکان سے وہ انجوائے کر رہا ہے، تو اس کا جو کرایہ ہے وہ تمام وارثوں میں تقسیم ہوگا. اگر وہ اس کے ذاتی استعمال میں تب بھی اس کی جو کرایہ کی قیمت ہوگی مارکیٹ ویلیو اس کے مطابق باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا. اس طرح جس جائیداد میں بیٹھا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی اور جتنا اس کا کرایہ بنتا ہوگا اسی حساب سے وہ باقی وارثوں میں بھی کورٹ جو ہے اس کو پے کرے گی. اگر کورٹ کے آرڈر کے باوجود وہ مس پروفٹ نہیں دیتا تو اگر جو مدعی ہوگا تو کورٹ اس کے حد تک دعویٰ اس کا خارج کر دے گی. اگر وہ مدعا ہوگا تو اس کا کیس لڑنے کا حق جو ہے وہ کورٹ ختم کر دے گی. اور ایک اور جو سب سے اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میت کے سب سے پہلے قرض ادا ہوگا. قرآن پاک میں بڑا واضح ہے کہ جو میت ہوگی اس کا سب سے پہلے قرض ادا ہوگا. اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو قرض ادا ہونے کے بعد جو باقی رقم ہوگی وہ وارثان میں تقسیم ہوگی، اس کی وراثت ہوگی. جیسے کسی شخص نے کوئی قرض لیا ہوتا ہے یا کسی کو چیک دیا ہوتا ہے، یا بعض اوقات کچھ لوگوں نے اپنی بیوی کو حق مہر میں جائیداد لکھ کے دی ہوتی ہے، تو یہ جائیداد بھی قرض کی طرح ہوتی ہے. یا جنوبی پنجاب میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ سسر حضرات بہو کو جائیداد جو ہے اپنی جائیداد میں سے حق مہر میں بیٹے کی طرف سے حق مہر لکھ کے دیتے ہیں جائیداد کو. تو ان سب صورتوں میں سب سے پہلے قرض ادا ہونا ہے. یعنی وہ حق مہر ہے تو وہ ادا نکالا جائے گا، یا کوئی پیسے کسی کے دینے تھے ادھار لیے تھے وہ نکالے جائیں گے، یا کوئی چیک ہے تو اس کی رقم وہ نکالی جائے گی. اس کے بعد باقی جو ہے رقم وہ بطور قرض جو ہے وہ جو باقی رقم بچے گی، جو باقی جو جائیداد ہوگی وہ تقسیم ہوگی شرعی وارثان میں. سب سے پہلے قرض ادا ہوگا. وہ قرض چاہے جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے رقم کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، پہلے وہ قرض ادا ہوگا، اس کے بعد تقسیم عمل میں. یہ ہے ایک طریقہ کار جس کے تحت جو ہے تقسیم جو ہے وہ تقسیم جو عمل میں آئے گی. اب ایک اور سوال ہے کہ اگر اکثر پاکستان میں لوگ خواتین کو ان کے وراثتی جائیداد سے محروم کرتے ہیں. وہ کبھی کبھی انتقال جو ہے وہ اس میں گڑبڑ کروا لیتے ہیں، ان میں ان کا نام غائب کروا کے صرف اپنے نام انتقال کروا لیتے ہیں، یا کوئی دھوکہ دہی سے جائیداد اپنے نام رجسٹرڈ بیان نامہ میں بھی وہ جا کے اپنے نام کروا لیتے ہیں کہ اس کے صرف مرد ہی وارث ہیں، یا دھوکہ دہی سے جعل سازش سے ان کے انگوٹھے دستخط کروا لیا، بہنوں کے اپنے نام کروا لیا. تو اس صورت میں اگر کوئی وارث ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس پر سیکشن 498A کا اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے صرف دیوانی کارروائی ہوتی تھی، اس میں وہ بیچاری خواتین رل جاتی تھی کیس لڑتے لڑتے. اب 10 سال سزا ہے. اگر کوئی شخص کسی خاتون کو جو کہ شرعی وارث ہو اس کو محروم کرے گا شرعی جائیداد سے حصے سے تو اس کی 10 سال سزا ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اب ایک اور سوال ہے کہ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے اس کے وارث کیسے ڈکلیئر ہوں گے؟
ایک تو طریقہ سمپل یہ تھا کہ پہلے وہ پٹواری کے پاس جاتے تھے، پٹواری جو ہے ان تمام وارثوں کے نام پر جائیداد چڑھا دیتا تھا اور اسی کی بنیاد پر تقسیم عمل میں آتی تھی، وہی ڈاکومنٹ کورٹ میں پیش کر دیا جاتا تھا۔ مگر ریسنٹلی ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے کہ اب پٹواری کا اختیار انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا، یہ کورٹ کے ذریعے ہی ہوگا، کیونکہ دوسرا طریقہ یہی تھا کہ کورٹ میں ڈکلیریٹری سوٹ فائل کیا جائے اور کورٹ اس میں قرار دیا جائے کہ جی فلاں بندہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے یہ جائیدادیں ہیں اور یہ اس کے وارث اتنا اتنا حصہ ہے۔ کورٹ پھر اس میں اخبار اشتہار کرے گی، نوٹس کرے گی، شہادتیں لے کر فیصلہ کرتی ہے، اس میں وہ وارث ڈکلیئر کرتی ہے۔ اگر تو تقسیم کا کیس ہو تو اس میں تو کورٹ خود بھی اس میں کر لیتی ہے، ادروائز استقرار حق کا کیس کر کے بھی یہ جو ہے ڈگری کروایا جا سکتا ہے۔ اب میں جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ملتان کے ایک شاعر ہیں ممتاز اطہر، اور ان کی ایک بڑی خوبصورت غزل ہے جس میں انہوں نے 4 شعروں میں سمو دیا ہے یہ جو جن دکھ کرب سے لوگ گزرتے ہیں۔ ظاہر ہے والدین ایک جائیداد میں رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں چاہتے کہ اس کی تقسیم ہو، ان کو والدین کی وہاں سے خوشبو آتی ہے، والدین نے وہاں ان کا ٹائم انہوں نے ایک عرصہ گزارا ہوتا ہے۔ آپ جس جگہ رہتے ہو نا، آپ کو اس کی دیواروں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اسی جو تقسیم کے بعد، جب والدین کے مرنے کے بعد جو بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، جو ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور جس دکھ اور کرب سے کچھ لوگ گزرتے ہیں، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ غزل میں جو ہے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ غزل ہے کہ لہو میں اپنی مٹی کا اثر تقسیم ہوتا ہے، لہو میں اپنی مٹی کا اثر تقسیم ہوتا ہے، زمین تقسیم ہونے سے بشر تقسیم ہوتا ہے۔ یوں اپنے بھائیوں کے درمیان سہما سے رہتا ہوں، یوں اپنے بھائیوں کے درمیان سہما سے رہتا ہوں، میں کوئی بات کرتا ہوں تو گھر تقسیم ہوتا ہے۔ جدا ہوں تو فقط آنگن میں دیواریں نہیں اٹھتیں، جدا ہوں تو فقط آنگن میں دیواریں نہیں اٹھتیں، جو سینچا تھا میری ماں نے شجر تقسیم ہوتا ہے، اور شجر تقسیم ہونے سے فقط سایہ نہیں کٹتا، شجر تقسیم ہونے سے فقط سایہ نہیں کٹتا، رتیں تقسیم ہوتی ہیں، ثمر تقسیم ہوتا ہے، زمین تقسیم ہونے سے بشر تقسیم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو لیکچر بھی پسند آیا ہوگا۔ ایس اینڈ ایل ایسوسیٹس جو ہے وہ سارے پاکستان میں ایک فیملی کیسز میں، پراپرٹی کیسز میں اور چیک کے کیسز میں سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ کسی بھی فیملی ڈسپیوٹ یا پراپرٹی ڈسپیوٹ کی صورت میں، چیک کی ڈسپیوٹ کی صورت میں آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کو وراثتی جائیداد سے محروم کیا گیا ہو، ان کا حصہ کچھ بنتا ہو، یا جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں ان کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا ایک پوتے کی وراثت ایک ایشو ہے کہ جو بیٹا باپ کی زندگی میں وفات پا جائے، اس کی اولاد یا بیٹی زندگی میں وفات پا جائے تو اس کی اولاد نانا نانی کی جائیداد میں، دادا دادی کی جائیداد میں وارث ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کسی کو ایسے وارث کو محروم کیا جاتا ہے، تو ان صورتوں میں آپ جو ہے ہماری سروسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میری جو ویب سائٹ ہے sndelassociate.com پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید جو سوال کوئی آپ کے ذہن میں ہوں، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی جہاں میری ویڈیو ہوتی ہے اس میں بھی میسیج میں بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو جواب دینے کی، اور اگر ڈیٹیل کوئی جواب ہو تو پھر میں وہ واٹس ایپ پہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔